अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान के बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। हम लोगों ने जो लास्ट टू लेक्चर्स थे उसमें हमने इन्ना को डिस्कस किया था और आतईना को डिस्कस किया था। आज इंशाअल्लाह ताला हम अल कौसर से शुरू करते हैं, ठीक है। अल कौसर जो है वो हमारी सूरत का नाम भी है। हमारी सूरत यहीं से स्टार्ट होती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कौसर कहते किसको है। कोसर का अगर हम रूट वर्ड देखें तो वो निकला है का, सा और रा, यानी कि कसर, यानी कि कसरत से निकला है, ठीक है। यानी कि ऐसा कि इसका अगर हम लुग़वी मायने देखें तो वो ऐसा है कि फैल जाना, बढ़ जाना, या ऐसा, ऐसी कसरत के वो रुके ही ना, ठीक है, मतलब हमेशा जारी रहना। या इंग्लिश में हम कह सकते हैं टू मच या मोस्ट अबंडेंस, ठीक है। यानी कि सिर्फ ज्यादा नहीं, इसका मतलब है कि ज्यादा के साथ साथ मुसलसल, ठीक है। अब कसरत के भी ना तीन लेवल है। कसरत के तीन लेवल हैं, वो कैसे? कसरत तो हम लोगों ने अक्सर पढ़ा है कि कसरत का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। हम लोगों ने जो है वो कुरान पाक में भी पढ़ा है कसीरन, ठीक है। अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को हिदायत देता है और बहुत सारे लोगों को गुमराह करता है, तो वहां पर जो वर्ड यूज हुआ है ना वो कसीरन इस्तेमाल हुआ है। अब कुरान पाक में या फिर हम अरबिक लोगों को देखें ना तो वो कसरत को तीन दर्जे उसके रखते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, इसी तरीके से कसरत के तीन लेवल हैं। पहला लेवल ये है कसीरन, ये पहला लेवल है, यानी कि ज्यादा, यानी कि इस तरीके से ज्यादा कि वो ज्यादा भी हो सकता है। मतलब इस अगर हम इस मिकदार में लें कि नुकसान में भी ज्यादा हो सकता है और फायदे में भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है कसूरन। कसूरन इसका दूसरा लेवल है। कसूरन का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, यानी कि कसीरन से थोड़ा सा ज्यादा, और जो थर्ड लेवल है उससे थोड़ा सा कम, और तीसरा लेवल है कौसरन, ठीक है। कौसरन यानी कि इतना ज्यादा कि सोच से परे, ठीक है। अब आपको मैं इसको एक एग्जांपल के जरिए समझाती हूँ तीनों लेवल। जैसे फॉर एग्जांपल एक अरबिक लोग हैं, अरब लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। वो पानी का गिलास लेते हैं, अगर वो पानी का गिलास हाफ है, ठीक है, तो वो जब उसको मना करना है कि हाफ गिलास हो गया, वो कहेंगे कसीरन, कि बस इतना काफी है, इतना बहुत है, ठीक है, यानी कि काफी हो जाना। फिर ये है दूसरा लेवल कसूरन का कि गिलास जो है वो फुल एजिस तक जो है वो भर गया, उसको हम कहते हैं कसूरन। और कौसरन यानी कि इतना के एजिस से बाहर आने लग जाए पानी, यानी कि ओवरफ्लो हम इसको कह सकते हैं। तो फिर खुद सोच लें कि जब हम उस फूल भरे हुए जो गिलास है उसको लेवल नंबर टू पे रख रहे हैं, तो कौसर रन में हम कौन से लेवल पे रखेंगे? दूसरा। अब इसका जो दूसरा हम इसका देखते हैं अलकौसर को, तो अलकौसर जो है वो यहाँ पे प्रॉपर नाउन इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जब भी किसी वर्ड के शुरू में अलिफ लाम लग जाए तो मतलब वो प्रॉपर नाउन है, यानी कि खास चीज। अब खास चीज कैसी है? यानी कि इस जैसी चीज ना ही कभी थी पहले और ना ही अब कभी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम प्रॉपर नाउन देखते हैं, जैसे आप हैं, ठीक है। अब आप एक प्रॉपर नाउन है, क्यों? क्योंकि आप जैसी शख्सियत या जैसी जैसे अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, वैसे कोई दूसरा नहीं है आप जैसा। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो आप में और उसमें तब्दीली जरूर होगी, ठीक है। तो इसी वजह से अलकौसर जो है वो अल्लाह ताला ने यहाँ पे नकरा यूज नहीं किया, क्योंकि नकरा का मतलब होता है कि इस जैसी और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है अलकौसर, यानी कि प्रॉपर नाउन। तो अरबी का रूल ये है कि जब भी कोई प्रॉपर नाउन इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब यही होता है कि उस जैसी कभी ना कोई चीज पहले थी और ना ही उस जैसी कोई चीज बाद में होगी। अब इसका तीसरा वर्ड ये है, एक लफ्ज कुरान में आया है कसीरन, ठीक है, और एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है कौसरन। अब दोनों में सिर्फ एक हर्फ का मुख्तलिफ है। जैसे अगर हम देखें ना, का, सा, या, रा, अलिफ, कसीरन, और कौसरन का क्या है? काफ, वाव, सारा। इन दोनों में एक वर्ड जो है वो एडिशनल है, वो कौन सा? कसीरन में या है और कौसरन में वाव है। तो अहले अरब जो लोग हैं और वो डिफरेंट स्कॉलर्स वो ये कहते हैं कि वाव लफ्ज जो है वो वजन में ज्यादा है या की निस्बत, यानी कि वाव वाले जो भी अल्फाज होते हैं वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। अब फोर्थ वाला है अल कौसर। अल कौसर यानी कि इसमें जैसे हम कहते हैं ना किसी चीज की अजाफत पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल कैसे? हम इसको एग्जैजरेशन नहीं कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग अपनी इमोशंस के अबाउट बताते हैं ना कि मैंने जो है वो सोचा आज बारिश हो रही है तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, सैलाब आ जाएगा, मतलब इमेजिनेशन सोच रहे कि वो ओवर थिंकिंग कर करके या इस तरह की बातें बताते हैं। और कुछ हाइपर बोला, यानी कि एक जगह जहाँ पे कभी बारिश ना हुई हो और वहां पे बारिश और वो आके बताया कि तुम्हें पता है आज बारिश हो रही है, यानी कि इस अंदाज से बताए। तो यानी कि
جو الکوثر ہے اس میں ہائپر بولا پائی جاتی ہے، یعنی کہ بات میں سچائی ہوتی ہے، لیکن ایگزیجریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن الکوثر کا ورڈ جو ہے وہ ہائپر بولا کے میننگ میں استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ، یعنی کہ بات سچی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کثیر نہیں کہا، کیونکہ کثیر کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور الکوثر جو ہے وہ ہمیشہ مسلسل جاری رہنے والا ہے۔ دیکھیں، کثیر میں جو ہے وہ نیگیٹو میننگ بھی پائے جاتے ہیں، یعنی کہ یا تو ہدایت میں بہت زیادہ، یا گمراہی میں بہت زیادہ، یا نقصان میں بہت زیادہ، یا فائدے میں بہت زیادہ، یعنی کہ کثیرن کا جو ورڈ ہے اس میں جو ہے وہ نیگیٹو میننگ پائے جاتے ہیں، لیکن جو الکوثر ہے وہ اس میں نیگیٹو میننگ نہیں پائے جاتے۔ تو الکوثر کے بارے میں اسکولرز کہتے ہیں کہ کوثر وہ خیر ہے جو کبھی ختم نہ ہو۔ الکوثر یعنی کہ کثیر کا مطلب مور، اور الکوثر کا مطلب ہے نیور اینڈنگ، یعنی کہ اوور فلو۔ اب ہم کوثر دیکھتے ہیں۔ کوثر اگر ہم حدیث مبارکہ میں دیکھیں تو کہتے ہیں کوثر ایک جنت کی نہر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو مسافت بتائی گئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کوثر، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوثر جو ہے وہ کثرت سے نکلا ہے، اور اس میں مبالغے کا صیغہ یعنی کہ وزن پایا جاتا ہے، جہاں کسی چیز کا بہت کثیر ہونا پڑتا ہے، یعنی کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ اس کی کثرت کا اندازہ نہ لگایا جا سکے۔ یہاں ایک اور معاملہ بہت اہم ہے کہ عربی میں عام قاعدہ جو عموماً استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ موصوف اور صفت اکٹھے لکھے جاتے ہیں، یعنی کہ ایک تو جس کی تعریف کی جاتی ہے اور اس کی کس انداز سے تعریف کی جاتی ہے، دونوں ورڈز ہمیشہ ساتھ آتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل میں کہوں کہ علی بہت خوبصورت ہے، تو اس میں کیا کہوں گی کہ میں جو ہوں تعریف علی کی بیان کر رہی ہوں اور اس کو کیا بتا رہی ہوں کہ وہ خوبصورت ہے، تو یہاں پر دونوں ورڈ ساتھ ساتھ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عربک میں بھی کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ صفت کہتے ہیں کسی چیز کی خوبی کو، اور موصوف کہتے ہیں اس چیز کو کہتے ہیں جس کی صفت بیان کی جائے۔ اب یہاں اس صورت میں الکوثر جو صفت ہے وہ تو بیان کی گئی ہے، مگر اس کے موصوف کا کہیں ذکر نہیں آیا کہ یہ صفت کس چیز کی بیان کی گئی ہے، اس لیے یہاں ہم رک کر تھوڑا سا تدبر کریں گے۔ احادیث میں بہت سی ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوض کوثر کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ حوض قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوگی، اور اس سخت وقت میں جبکہ ہر ایک شخص تڑپ رہا ہوگا، تب آپ کی امت آپ کے پاس اس حوض کوثر پر حاضر ہوگی اور اس سے سیراب ہوگی، اور آپ اس حوض پر سب سے پہلے پہنچیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوض پر سب سے پہلے پہنچیں گے اور اس کے وسط یعنی کہ درمیان میں تشریف ہوں گے۔ ایک اور روایت ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز وارد ہوگی، یعنی کہ وہاں پہ کھڑی ہوگی۔ یہ ظاہری معنی ہے جن کی دلیل ہمیں روایات سے ملتی ہے، مگر قرآن پاک بہت وسیع معنی رکھنے والی کتاب ہے، اور کوثر لفظ اپنے آپ میں ہی اتنی وسعت رکھتا ہے کہ ہم اسے نکلنے والے باقی معنی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوثر کو کثیر کے معنی میں لے کر خیر کو اس کا موصوف قرار دیا ہے، یعنی کوثر وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، اور اس خیر کثیر میں صرف آخرت کے انعامات ہی نہیں بلکہ اس دنیا کے انعامات بھی شامل ہیں۔ اس آیت میں جو آتئینہ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ماضی کے لیے ہے، جیسے کہ آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہیں فرمایا کہ ہم آپ کو عطا کریں گے، بلکہ اللہ نے یہاں یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب یہاں یہ بات مستقبل کی ہو رہی ہے تو اللہ نے فعل ماضی کا صیغہ استعمال کیوں کیا؟ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ماضی کا صیغہ تب استعمال ہوتا ہے جب مستقبل کے حوالے سے کسی بات کو لے کر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، پورے اعتماد ہوتے ہیں۔ اور آپ گیس کریں کہ ہم پورے اعتماد سب سے زیادہ کس کو لے کر ہوتے ہیں؟ آف کورس ماضی کو لے کر ہوتے ہیں۔ مستقبل میں تو ہم کہتے ہیں نا شاید صرف ہم سوچتے ہیں، اپنی تھنکنگ بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ماضی کے میں ہم بالکل کنفرم 100% شیورٹی ہوتی ہے کہ ہاں یہ کام ہو چکا ہے، یہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ تو ماضی کو لے کر ہم پورا اعتماد ہوتے ہیں کیونکہ ہم جن تجربات، جن ایکسپیرینس سے ماضی میں گزر کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان تجربات سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھا ہوتا ہے، اس لیے ان تجربات کے حوالے سے ہمارے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے۔ لیکن جب بھی ہمارے فیوچر کی بات آتی ہے تو ہم اتنے پورا اعتماد نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ آگے کیا ہونا ہے، آگے کون ہے،
آگے کون سے جو ہے ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن سوچیں کہ اگر ہم مستقبل کو لے کر بھی اتنے ہی کانفیڈنٹ کے ساتھ بات کریں جتنی کانفیڈنٹ سے ہم اپنے ماضی کی بات کرتے ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے کہ ماضی میں کوئی بہت بڑی کامیابی ملی ہو اور ہم کہیں کہ آگے بھی بالکل ایسے ہی کامیابی ہمیں ملنی ہے۔ جیسے اکثر ہم کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں نا، پہلے بھی تو اللہ نے سنبھال لیا تھا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے بھی اللہ نے سنبھال لیا تھا اور آگے بھی اللہ سنبھال لے گا۔ اگر کوئی چیز پکی ہو کہ مستقبل میں یہ ہونی ہی ہونی ہے، تب عربی زبان میں اکثر مستقبل کے لیے فعل ماضی کا استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ پڑھنے والے کو یہ خبر ہو جائے کہ مستقبل کا حال بھی ویسا ہی ہے جیسا ماضی کا تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے کسی دوست سے وعدہ کرتے ہیں اور ہم اسے یقین دلانے کے لیے کہتے ہیں کہ پہلے میں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تھا۔ ایسا ہم کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ ہم اسے یقین دلا سکیں، ہم اسے پورا اعتماد کر سکیں کہ ہم مستقبل کے وعدے بھی پورے کریں گے۔ ایسے ہی یہاں فعل ماضی اصل میں مستقبل کی گارنٹی کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ بس یہ کام ڈن ہو گیا، اس میں شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ہم انسان مستقبل نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اللہ نے ہمیں ماضی کا حوالہ دے کر مستقبل کا یقین دلایا ہے کہ اللہ نے ہمیں خیر کثیر عطا کر دی ہے۔ اس خیر کثیر کو اب ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، اس خیر کو اب ہم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا، نہ اس دنیا میں اور نہ ہی کوئی اس آخرت میں۔ وہ خیر کثیر کیا ہے، اس کی تفصیل میں جاننے سے پہلے میں جو ہوں وہ یہاں اس آیت کے سب سے پہلے لفظ پہ غور کرنا ہوگا، اس لیے ابھی کے لیے ہم یہی رکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور خیر کثیر کا تدبر کرنے سے پہلے اس آیت سے پہلے اس لفظ کی طرف آتے ہیں جو اس میں ورڈ استعمال ہوا ہے، الکوثر۔ ٹھیک ہے، الکوثر کے اور بھی بہت سارے مفہوم ہیں، لیکن میں آپ کو یہاں پہ کچھ بتاتی چلوں کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ کوثر کیا چیز ہے۔ کوثر ہے جنت میں، جنت کی ایک نہر ہے، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں اس کی مسافت جو ہے وہ ایک ایک ماہ ہے، یعنی کہ آپ سکوئر لے لیں، ایک سکوئر شیپ کی ہے، اور ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک جانے کے لیے ایک ماہ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں جس نے وہاں کا پانی پی لیا اس کو کبھی ساری زندگی پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہاں پہ اکثر لوگوں کا یہ کوشچن ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں ہمیں پیاس نہیں لگتی، تو پھر ہم لوگوں نے جو ڈرنکس یہاں چھوڑ دی ہیں دنیا میں کہ ہم اس کو جنت میں جا کے پئیں گے، تو ہم کیسے پئیں گے؟ تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ ایسی ڈرنک جو یہاں پر ہمارے لیے حرام ہے وہ وہاں پہ حلال ہوگی۔ تو پیاس لگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پیاس نہیں لگے گی، لیکن ہم اس کو جتنی دفعہ پیئیں گے ہم اس کو نئی لذت ہمیں ملے گی جب بھی ہم جنت کی کوئی ڈرنک پیئیں گے۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ لوگ سوچیں کہ بھئی ہم لوگوں نے تو یہاں بھی چھوڑی اور وہاں جا کے ہمیں جب کوثر کا پانی پی لیا تب تو ہمیں پیاس لگے گی نہیں۔ تو پیاس نہیں لگے گی، لیکن ہم جب بھی وہ ذائقہ چکھیں گے ڈرنک کا تو ہمیں بالکل ایسا لگے گا جیسے ہم نے پہلی دفعہ وہاں پہ پیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی قیمتی چیزیں عطا کی ہیں۔ کوثر کا مطلب صرف جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک نہر ہے۔ کوثر کا مطلب کوالٹی میں زیادہ ہونا بھی ہے۔ لفظ کثیر کا معنی ہے کثرت پانا، لیکن کثرت میں ضروری تو نہیں کہ سب اچھی چیزیں ہوں، اس لیے اللہ نے یہاں کثیر نہیں بلکہ کوثر کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ کوثر میں صرف خیر ہی خیر شامل ہے، کوثر میں شر شامل نہیں ہے۔ اس لیے علماء کرام نے کوثر کو خیر کثیر کہا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت سارے جو سکولرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کوثر ہے وہ ایسی خیر ہے جو کبھی بھی ختم نہ ہو۔ اچھا، وہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں تھی جو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت سے عطا کی تھی، جس کی کثرت سے خیر پیدا ہوئی ہے۔ سب سے پہلی نعمت اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشی وہ ان کا اخلاق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر بلند اخلاق سے نوازا تھا کہ کافر اور مشرک بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ جو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا تھا وہ لوٹ کر بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آتا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھتے تو اسلام قبول کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو لوگوں کے ایک بڑی تعداد نے صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھا تو اسلام لے آئے، ایمان لے آئے۔ جس انسان کا اخلاق اتنا بلند ہے، وہ انسان جو دین لایا ہے اس دین کی ویلیوز کتنی بلند ہوگی۔ پھر اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی اور نبوت کے ساتھ ساتھ علم کی دولت عطا کی،
جس کا سب سے بڑا ذریعہ وہی تھا، اور وہی کے ذریعے اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سے نوازا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، جس سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت وجود میں آئی، وہ امت جو قیامت تک بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت اور نعمت ہی تو ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی محبت اور عقیدت ہمارے دلوں میں ہمارے ماں باپ، اولاد، رزق، مال اور جان سے بھی بڑھ کر ڈال دی۔ اور سب سے پہلا سوال جو ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کوثر تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی تھی، تو پھر ہم کیسی صورت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں؟ بالکل، کوثر تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی، لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کچھ نہیں ہے؟ کیا ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے؟ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ہم ان کی امت ہیں۔ وہ امت جس کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات رویا کرتے تھے، وہ امت جس کی مغفرت کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدوں میں دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ غم کے ان حالات میں جن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کو کھویا، تب بھی اللہ نے جن الفاظ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ اور ہمت دی، وہ ان کی امت سے منسلک ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر کس لیے عطا کیا گیا؟ کیا صرف ان کے لیے؟ نہیں، ان کی امت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آپ کے لیے اور میرے لیے۔ قیامت کا دن منظر ایسا ہی ہے جسے تپتے ہوئی دھوپ میں ہمیں سخت پیاس لگی ہوئی ہو، ہم گرمی کی اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہوں، ہمیں اتنی ہمت نہ رہے کہ ہم کھڑے رہ سکیں، ہم تھک کر گر گئے ہوں کہ اچانک سے ایک ہاتھ ہماری طرف بڑھے، اس ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا پیالہ ہو جسے پی کر آپ کی ساری پیاس بجھ جائے، جسے پی کر آپ پھر سے جی اٹھے۔ وہ ہاتھ مبارک آپ کے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ اللہ کو بھی یہ بات پتا تھی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی امت سے کتنی محبت ہے، اس لیے اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اس نعمت کی یاد دہانی کروائی کہ ابھی ہمت نہیں ہارنی ہے آپ نے، ابھی اپنی امت کے لیے آپ نے اٹھ کے کھڑے ہونا ہے۔ جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ہمت نہیں ہاری، ویسے ہی ہمیں بھی ہمت نہیں ہارنی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حوض کوثر کی ہم بھی حصے دار ہوں تو ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ڈٹ جانا ہوگا، ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اپنی خواہشات قربان کر دینی ہوں گی۔ قیامت کے دن جب کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، جب چاروں طرف ہفرا مچی ہوئی ہوگی، جب ہر انسان کو صرف اور صرف اپنی پڑی ہوگی، تب بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہوں گے، امتی امتی امتی، اے میری امت، میری امت، میری امت۔ اسی لیے جب اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ صورت نازل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جان کر خوشی سے مغلوب ہو گئے کہ انہیں خیر کثیر عطا کی گئی ہے، اور یہ خیر کثیر صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام نہیں آئے گی بلکہ ان کے امت کے بھی کام آئے گی۔ لیکن افسوس کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی، اور ہم ان قربانیوں کے بدلے میں کیا کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کہاں موجود ہے؟ ہماری زندگیاں اتنی بے سکون اسی لیے ہیں کیونکہ ہم نے اس خیر کثیر کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے جو اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی صورت میں ہمیں عطا کی تھی۔ ایک اور خیر کثیر قرآن پاک بھی تو ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ہی تو عطا کیا گیا ہے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزے عطا کیے، لیکن ان کے معجزے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں فرق یہ ہے کہ ان کے معجزے صرف تب تک قائم رہتے تھے جب تک وہ حیات رہے، مگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ وہ معجزہ ہے جسے آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، جسے آج بھی ہم اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں۔ ہم تو باقی نبیوں کے معجزے کہانیوں کی شکل میں پڑھتے آئے ہیں نا، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا یہ سب سے بڑا معجزہ نہیں ہے کہ 1400 صدیوں پہلے قرآن کا یہ پیغام جیسے نازل ہوا تھا اسے آج 1400 سال صدیوں بعد بھی ہم انہی الفاظ میں سن سکتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ وہ معجزہ ہے جو اب تک قائم ہے۔ سب سے بڑی خیر کثیر ہمارے لیے قرآن ہے۔ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی جو نعمت عطا کی ہے وہ قرآن ہے جو ہمارا رہنما ہے، جس میں ہماری ہر مشکل کا حل ہے۔
جو ہمیں خوشی اور غم کے حالات کو ہینڈل کرنا سکھاتی ہے، جو ہمیں اس دنیا میں گم نہیں ہونے دیتی، جو ہمیں ہمارے رب کی طرف واپس جانے کا راستہ بتاتی ہے، جس میں موجود علم اور حکمتیں ہماری زندگیوں کو خیر سے بھر دیتی ہے، تو پھر ہم کیوں اس خیر کے اتنے بڑے ذریعے کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیر کو پانے کے لیے اتنی قربانیاں اس لیے دی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیاں اس لیے دی تھی تاکہ آپ اور میں اس خیر کو دنیا کے چند فائدے کے لیے ضائع کر دیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخالفین کے ظلم سے برداشت کس لیے کیے تھے؟ تاکہ آج اور آپ میں قرآن سے غافل ہو جائیں۔ یہ کوثر قرآن کی صورت میں اللہ نے ہمیں بھی بخشی ہے، لیکن ہم اس خیر کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اس خیر کو سمیٹنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ کیا جواب دیں گے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ قیامت والے دن کہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے گزر کر جو قرآن ہمارے لیے سمیٹا تھا، ہم اس قرآن سے آشنا ہی نہ ہو سکے، ہمیں اس قرآن کی پہچان ہی نہیں؟ اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انصاف والا دین عطا کیا، وہ دین جو حق اور باطل کو چھانٹ چھانٹ کر الگ کر دیتا ہے، وہ دین جو باطل کے خلاف لڑنے والا ہے اور حق کو بلند کرنے والا ہے۔ یہ دین بھی خیر کثیر ہے ہمارے لیے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے انصاف کے ترازو کو رشوت سے تولنا شروع کر دیا، ہم نے بے ایمانی کرنی شروع کر دی، ہم نے اپنے نفس کو خود پر اتنا حاوی کر لیا ہے کہ انصاف تو کہیں بہت نیچے رہ گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے۔ کیسے ہوگا ملک میں انصاف جب ہمارے گھروں میں انصاف نہیں ہے، جب ہمارے رشتوں میں انصاف نہیں ہے؟ کرپشن صرف حکمرانوں سے شروع نہیں ہوتی ہے، کرپشن تب معاشرے میں عام ہوتی ہے جب ہر رعایا کا ہر انسان کرپٹ ہو جاتا ہے، جب ایک ایک شخص اپنے مفاد کے لیے دوسرے کو دھوکہ اور فریب دینے لگتا ہے۔ وہ دین جسے اللہ نے ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنایا تھا، اس دین کو ہم کہیں بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں، اس لیے آج اس زمین پہ کہیں بھی انصاف نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح کی صورت میں بھی خیر کثیر عطا کی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ 23 سال تک جاری رہا، اور اس 23 سال کے مختصر سے عرصے سے اس دنیا کا نظام اس قدر بدل گیا کہ آج کے دور میں ایسی تبدیلی لانا ناممکن ہے۔ ان 23 سالوں میں عرب کے وہ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، بیٹوں کو اللہ کی نعمت سمجھتے تھے، جب بیٹوں کو نعمت کی طرح دیکھنے لگ گئے تھے، ان 23 سالوں میں عرب کے وہ لوگ جو بتوں کو پوجتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، وہ سب ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ ان 23 سالوں میں وہ لوگ جو غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ باشعور ہونے لگ گئے۔ ان 23 سالوں میں لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا چلنا سب کچھ بدل گیا۔ کیا ایک انسان اتنی بڑی تبدیلی لانے کی طاقت رکھتا ہے کہ اتنے کم عرصے میں کوئی اس دنیا کو قیامت تک کے لیے فتح کر سکتا ہے؟ یہ خیر کثیر اللہ نے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی تھی، اور اس مشن کو پورا کرنے کے لیے ہی اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین دوست بھی تو عطا کیے تھے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ان کی وفات کے بعد بھی آگے پہنچانے کا مشن جاری رکھا، جنہوں نے بہت ساری قربانیاں دے کر دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ اور آج دیکھیں کہ دنیا کے کونے کونے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے۔ 1400 صدی بعد بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ویسے ہی بلند ہے جیسے 1400 صدی پہلے بلند تھا۔ جب میں یہ آیت پڑھ رہی تھی نا، تو ایک بات نے مجھے بہت حیران کیا، اور وہ بات یہ تھی کہ جب کوئی دکھی ہوتا ہے تو ہم اس کے دکھ کو ہلکا کرنے کے لیے اسے صبر کے احکامات سناتے ہیں، لیکن اس صورت میں اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کے احکامات نہیں سنائے، بلکہ اس صورت میں اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکر کی تلقین کی ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سکھایا کہ جو چلا گیا اس کی طرف مت دیکھو، بلکہ جو آپ کو مل گیا ہے آپ اس کی طرف دیکھیں۔ اگر اللہ چاہتے تو اللہ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے اب جنت میں ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب صبر کریں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ ان نعمتوں کی طرف تو دیکھیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ پھر مجھے شاید کے صحیح معنی سمجھ میں آئے، وہ معنی جو تدبر سے نکلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو ہم سے لے لیا جاتا ہے ہمیں اس پر غم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ان نعمتوں کا احساس ہونا چاہیے جو اللہ نے ہمیں آلریڈی عطا کی ہے، اور ہماری عطا کی خوشی ہماری محرومی کے غم سے ہمیشہ بڑی ہونی چاہیے۔ اس سے بڑھ کر جو میں نے اس آیت سے سیکھا وہ یہ ہے
کہ اس دنیا کے لیے ہمیں جو کچھ عطا کیا جاتا ہے یا پھر جو کچھ ہم سے لے لیا جاتا ہے وہ اصل میں ہمارا صلہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ تو ہماری آزمائش ہے۔ اس دنیا میں خیر کثیر بس وہی چیز ہے جو آخرت میں ہمارے کام آنی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم یہاں مٹیریلسٹک چیزوں میں کیا کھو دیتے ہیں۔ جب تک ہمارے پاس اللہ ہے، جب تک ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، تب تک ہم پر کوئی نقصان اس دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ آتی اور جاتی رہتی ہیں۔ ایک چیز نے چلی جانا ہے تو دوسرے نے اس کی جگہ لے لینی ہے۔ ہاں، اس حقیقت کو تسلیم کرنا بہت مشکل ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز کے واپس لے لیے جانے پر ہمیں کوئی غم نہ ہو۔ اولاد کی اس دنیا سے چلے جانے سے بڑا غم ماں باپ کے لیے اور کیا ہی ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ان حالات میں اللہ نے ہمیں شکر کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہاں سب کچھ اسی کا تو ہے۔ آپ بھی اسی کے ہیں اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہوں۔ سب اسی کی تو امانت ہے، اور وہ کب اپنی امانت واپس لے لے یہ اسی کے فیصلے ہیں، اور ہم ان فیصلوں کو نہیں بدل سکتے۔ ان فیصلوں کے ساتھ ہمیں جینا سیکھنا ہوگا، ہمیں ان فیصلوں کو تسلیم کرنا ہوگا، ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہوگا۔ ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ہے، ہم اس سوچ کو بدلنا ہوگا۔ یہاں کچھ بھی ہمارا نہیں، یہاں کچھ بھی ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ سب اللہ کا ہے، سب اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے جب کوئی بہت پیاری چیز آپ سے واپس لے لی جائے تو آپ یہ سوچا کریں کہ وہ آپ کے رب کی طرف لوٹ گئی ہے، تو آپ نے بھی تو ایک روز اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جانا ہے، اور تب آپ سے ان نعمتوں کا سوال کیا جانا ہے جو دنیا میں آپ کو عطا کی گئی۔ کیا آپ نے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا؟ کیا آپ کو ان نعمتوں کا احساس ہوا؟ کیا آپ نے ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں لگایا؟ ہم کسی بھی غم کی بڑی تصویر کی طرح ہم کسی بھی غم کی بڑی تصویر کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ اس غم کا سیلا کیا ہے۔ ہم سے جب اللہ کچھ واپس لے لیتا ہے تو ہم ساری زندگی اسی چیز کے غم میں گزار دیتے ہیں، اور سوچنے لگتے ہیں کہ کیا اللہ ہم سے پیار ہی نہیں کرتا۔ ایک محرومی پر ہم اللہ سے اتنے بدگمان ہونے لگتے ہیں، جبکہ ہمارے ارد گرد اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں جو ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان نعمتوں کی طرف دیکھ کر یہ کبھی نہیں کہتے کہ اللہ کو ہم سے کتنا پیار ہے جو اس نے ہمیں اتنا سب کچھ عطا کر رکھا ہے۔ اور سچ بھی یہی ہے کہ اگر اللہ ہم سے کوئی ایک چیز واپس لے لیتا ہے تو اس چیز کے بدلے میں وہ ہمیں اتنے انعامات اور اتنی ڈھیر ساری نعمتیں عطا کر دیتا ہے کہ اگر ہم ان نعمتوں کو محسوس کرنے لگے اور ان نعمتوں کا حساب کرنے بیٹھے تو ہم کبھی بھی اس چیز پر غمزدہ نہ ہوں جو ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اس دنیا میں بس ایمان کو ہونا ضروری ہے۔ حشر والے دن آپ کو اور مجھے ہماری اولاد بچانے کے لیے نہیں آئے گی، نہ ہی آپ کے ماں باپ آپ پر اور مجھ پہ ترس کھائیں گے۔ اس دن بس آپ کا ایمان آپ کے ساتھ ہوگا، اس دن آپ کا تقوی آپ کے کام آئے گا، آپ کا شکر آپ کے کام آئے گا، آپ کا صبر آپ کے کام آئے گا۔ آپ نے اس دنیا میں اپنی ایمان کی حفاظت کی ہوگی تو اس روز میدان حشر میں آپ کو حوض کوثر پینا نصیب ہوگا۔ اس لیے اگر اس دنیا کا کچھ چھین جائے تو غم نہ کیا کریں، اور نہ ہی اپنے غم کو اپنے اوپر حاوی کیا کریں۔ سب عارضی ہے، اس خیال کے ساتھ جو گیا اسے جانے دیا کریں۔ کچھ وقت کی یہ زندگی ہے، اگر اتنی چھوٹی سی زندگی میں ملا ہوا چھوٹے سے عرصے کا غم ہم برداشت کر لیں گے تو وہ بعد کی زندگی کی لمبی لمبی خوشیاں ہماری ہو جائیں گی۔ بس اتنی سی قربانی دینی ہے ہمیں ہمارے رب کے لیے۔ جس زبان سے ہم شکوہ کرتے ہیں اس زبان سے بس ہمیں شکر کرنا سیکھ لینا چاہیے، اور اس شکر کو ہم نے اپنی زبان کے ساتھ باندھ لینا ہے۔ پھر ہماری دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم نے پھر بھی اپنی زبان سے شکر کے سوا اور کچھ نہیں کہنا۔ یہ آیت اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک نشانی ہے۔ کس بات کی نشانی؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، آگے چل کر اس سے بھی بڑی دنیا آنی ہے جو ہمارا انتظار کر رہی ہے، اور اس دنیا کی زندگی کی طرح چند سالوں کی نہیں ہونی، بلکہ وہ زندگی تو ہمیشہ کے لیے ہونی ہے۔ تو پھر اس دنیا کے مختصر سے وقت کے خسارے پر کیا غم کرنا؟ یہ دنیا جنت تھوڑی ہے جو یہاں سب کچھ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق ملے گا۔ یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے۔ اس امتحان میں ہم سے اس دنیا کا کیا واپس لے لیا گیا ہم اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں ہم سے جو واپس لے لیا گیا ہے وہ موت کے بعد کی زندگی میں کسی نہ کسی صورت میں ہمیں مزید بہتر بنا کر واپس کر ہی دیا جائے گا، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم یہاں ابھی بے صبرے نہ ہوں۔ دیکھیں، جب ہمیں یہیں پہ سب کچھ مل جائے گا تو ہم جنت کی تمنا کیوں کریں گے؟ جنت کی تمنا تو تبھی کریں گے نا جب ہمارے یہاں پہ خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہوں گی، کیونکہ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ اسی موازنے میں گزر چکا ہے کہ دوسروں کے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کیا نہیں ہے۔
بس اس جو ہے موازنے سے ہم نے خود کو باہر نکالنا ہے، اس مسلسل سوچ کے کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے ہم نے اب بدلنا ہے۔ اس مسلسل فکر کے عالم سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے کہ آپ خود کو مصروف کر لیں، آپ خود کو ان کاموں میں لگا لیں جو چلے جانے والوں کے غم سے آپ کو آزاد کر دیں۔ آپ ان کاموں میں سب سے پہلا کام اپنے رب کی اطاعت ہے، اپنے رب کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے، اپنے رب کا حکم ماننا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ اس آیت میں اللہ نے ہمیں شکر کا حکم دیا ہے۔ سو ہم نے اس غم پر بھی شکر کرنا ہے جو ہمیں اندر سے توڑ کر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے اس غم کے بدلے میں کون سی خیر ہمیں ملے گی، جس کا خلاصہ قیامت والے دن کھلے گا۔ اگر ہمیں یہ غم نہ ملتا تو شاید وہ خیر بھی ہمارے حصے میں نہ آتی جس کے قیامت والے دن ہم حصے دار ہوں گے۔ قربانی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اسے اس کے ایمان میں لازماً آزمایا جاتا ہے، تاکہ اسے یہ علم ہو جائے کہ اللہ کے سامنے دلوں کا کوئی بھی راز چھپ نہیں سکتا۔ آپ اپنے ایمان میں کتنے کچے ہیں یا پھر کتنے پکے ہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ اس لیے اس کے سامنے سچے بنیں، وہ آپ کی سچائی سے آپ کو پرکھتا ہے۔ آپ اس کے سامنے کتنے وفادار ہیں اس کا فیصلہ تب ہوتا ہے جب آپ کو غم سے گزارا جاتا ہے۔ اس لیے غم کے حالات وہ حالات ہوتے ہیں جن میں انسان اپنے عمل سے یا تو سب کچھ پا لیتا ہے یا پھر سب کچھ کھو دیتا ہے۔ آپ بھی فیصلہ کر لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، سب پا لینا ہے یا سب کچھ کھو دینا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام جانیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے خیر کثیر حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمیں بس ان کے نقش قدم پر چلتے رہنا ہے۔ جو کچھ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے ہمیں وہ سیکھ لینا ہے، اور جس سے ہمیں منع فرمایا ہے ہم نے اس سے باز رہنا ہے۔ ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہیں کرنی، ہم نے ان کے فرمان کے مقابلے میں اپنی عقل نہیں دوڑانی۔ جب ہمارے سامنے کوئی یہ کہہ دے نا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تو یہ سنتے ہی ہم نے فوراً چپ ہو جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمیں کسی روایت کے معاملے میں شک پڑے کہ یہ بات واقعی ہمارے نبی نے کی بھی ہے یا پھر نہیں، ہم تصدیق نہیں کر سکتے، بالکل تصدیق کر سکتے ہیں اور لازماً تصدیق کرنی چاہیے، مگر جب بات ہو رہی ہو، جب فرمان نبی ہمارے سامنے سنایا جا رہا ہو، تب ہم نے خاموش ہو جانا ہے، تب ہم نے ادب کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ سوال یا جواب بعد میں کرنے ہیں، پہلے ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سننا ہے۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا انداز ہے۔ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اپنے اخلاق کو بلند کرنا ہے، ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اپنے کردار کی تعمیر کرنی ہے۔ اللہ نے ہماری خیر کثیر کے سبھی معمولات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیے ہیں۔ ہم ان کی اطاعت کریں گے تو ہی کثرت کے ساتھ خیر ہم تک پہنچے گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم اپنے گھروں میں میلاد رکھتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں 12 ربیع الاول مناتے ہیں، مگر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور ان کا اعلیٰ مقام بیان کرنے کے لیے نعتیں پڑھتے ہیں، لیکن اس سب میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کہاں جاتی ہے؟ یہ سب کچھ جو ہم کرتے ہیں اس کا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد۔ اس پہ مجھے ڈاکٹر اسرار احمد کا انداز بیاں یاد آ جاتا ہے جو مجھے بے حد پیارا لگتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل سیرت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد خالص ہیومن لیول پہ جا کے کی تھی، اس میں معجزات کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ جد و جہد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی معجزے کے سہارے پر نہیں کی تھی، بلکہ ایک انسان اپنے اندر جتنی قوت، جتنی ہمت، جتنی صلاحیت رکھتا ہے اس سب کی حد پہ جا کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی اطاعت کی تھی اور اپنے رب کے دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ مصیبت جھیل کر، آزمائشوں سے گزر کر، زخم کھا کر، سر سے پاؤں تک لہو لہان ہو کر، اپنے جان سے پیارے عزیزوں کی لاشیں دیکھ کر، کتنے مراحل طے کر کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک یہ قرآن پہنچایا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے بس ایک دعا مانگی اور سارا کام مکمل ہو گیا۔ انہوں نے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دی، اور ہمیں دیکھیں کہ ہم اپنے نبی کے لائے ہوئے اس دین پر اپنا ایک سیکنڈ نہیں لگا سکتے۔ ادھر ہمارے نبی جنہوں نے اپنی زندگیاں اس دین کے لیے وقف کر دی، اور ادھر ہم ہیں جو دین کے لیے وقت ہی نہیں نکال سکتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میلاد کروا لینے سے یا 12 ربیع الاول پہ گھروں اور گلیوں میں جھنڈے لگا لینے سے ہمارا یہ دعویٰ پورا ہو جائے گا کہ ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت ہے؟ جو عقیدت رکھتے ہیں ان کی عقیدت سال میں ایک دفعہ جوش کھا کر ختم
हो जाती है। जो मोहब्बत रखते हैं उनकी मोहब्बत एक दिन की नहीं होती। अगर आप वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं तो आपको पूरी जिंदगी उनकी सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने नबी का मुकाम पहचानें। किसी इंसान के कौल की हमारी नजर में तब तक अहमियत नहीं होती जब तक हमारे दिल में उस इंसान का मकाम ऊंचा नहीं हो सकता। हमारे नबी का जो मकाम है उस मकाम की बुलंदी हम शायद कभी भी ना समझ सके। डॉक्टर इसरार अहमद कहा करते थे कि नीचे वाले अपने से ऊपर वाले का इदराक नहीं कर सकते, सिर्फ ऊपर वाला नीचे वाले का इदराक कर सकता है। और हम तो बहुत नीचे हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और मकाम तो हमारी सोच से कहीं ज्यादा बुलंद है। इतनी बुलंद जिस बुलंदी पर हम पहुंच भी नहीं सकते।